अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल से आगे। और आज सवाल होगा पाकिस्तान में जमहूरियत, जमहूरी अक़दार और अवामी मैंडेट के एहतराम का। कराची के मेयर के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब 173 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि जमात इस्लामी के उम्मीदवार को 161 वोट हासिल हुए। हाफिज नईमुर रहमान नाज़िमाबाद से इलेक्शन जीतकर सिटी कौंसिल पहुंचे, जबकि मुर्तज़ा वहाब मुंतखब रुकन नहीं थे, जिन्हें मेयर मुंतखब कराने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती कानून में तरमीम की। 366 अरकान पर मुश्तमिल सिटी कौंसिल में वाज़े अक्सरियत के लिए 184 अरकान की हमायत दरकार थी। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के मजमूई अरकान की तादाद 193 थी, ताहम तहरीक इंसाफ के 29 अरकान इजलास से गैर हाजिर रहे और जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान समेत दोनों उम्मीदवारों में से कोई भी उम्मीदवार 51% वोट हासिल करने में कामयाब ना हो सका। अलबत्ता ज्यादा वोट हासिल करने की बुनियाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब को कामयाब करार दे दिया गया। उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान ने 161 वोट हासिल किए। सिटी कौंसिल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 155 और जमात इस्लामी के अरकान की तादाद 130 है, जबकि पीटीआई 62, मुस्लिम लीग नून 14, जेयूआई फे 4 और तहरीक लब्बैक की 1 नशिस्त है। पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून और जेयूआई एफ, जबकि जमात इस्लामी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादी अरकान की तादाद 173 है, जबकि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के मुश्तरका अरकान 192 हैं। मेयर के इंतखाब से कबल उस वक्त सूरत हाल बदली जब पीटीआई के मुनहरिफ अरकान ने अपना अलग ग्रुप कायम करके असद अमान को पार्लिमानी लीडर नामजद किया और ऐलान किया कि वो पार्टी चेयरमैन के बजाय अपने ग्रुप लीडर के फैसले को तरजीह देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इंट्री रजिस्टर के मुताबिक कराची के इस इलेक्शन में 366 की में से 333 अरकान आर्ट्स कौंसिल पहुंचे, जबकि 33 अरकान गैर हाजिर रहे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध में अपने तमाम उम्मीदवारों की कामयाबी को कारकुनों की मेहनत का नतीजा करार दिया, जबकि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कराची इलेक्शन को जमहूरियत और आयन पर सवालिया निशान करार देते हुए कहा कि मुंतखब नुमाइंदों के अगवा, वोटों की खरीदारी, धौंस धांधली से मेयर कराची का इलेक्शन जीता गया। अगर जमहूरियत को इस तरह मुसलसल मजाक बनाया जाएगा तो इस पर लोगों का रहा सा एतमाद भी खत्म हो जाएगा। कराची मेयर के इंतखाबात जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ वाज़े अददी अक्सरियत के बावजूद अपना मेयर मुंतखब कराने में नाकाम हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगरचे इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद एक गैर मुंतखब फर्द को मेयर बनाने के लिए न सिर्फ कानून में तरमीम की, बल्कि मुबैना तौर पर रियासती ताकत का इस्तेमाल करके तहरीक इंसाफ के 29 अरकान को भी इंतखाबी अमल से अलग रखा। कराची की तमाम तर सूरत हाल का आजादाना और गैर जानिबदाराना जायजा लिया जाए तो इस इलेक्शन को मनसब के हसूल की हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी तो करार दिया जा सकता है, मगर हकीकत में यह वक्ती कामयाबी बेनजीर भुट्टो कोच और मिसाके जमहूरियत की रूह के मुनाफी और खुद जमहूरियत की शिकस्त है। ऊपर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिठाई का आलम यह है कि मेयर मुंतखब होने वाले मुर्तज़ा वहाब मुखालिफ उम्मीदवार को गुस्सा खत्म करके साथ काम करने की तलकीन कर रहे हैं। दूसरी जानिब हाफिज नईम की जानिब से इस पेशकश भी जो रद्द अमल दिया गया वो भी सामने आ गया है। मुझे हारता वो है जिसके नंबर कम होते हैं, मेरे नंबर पूरे हैं, मैं जीत गया हूँ। वो हारा जिसने जमहूरियत पे चप्पून मारा, वो हारा जिसने जमहूरियत को कत्ल किया, वो हारा जिसने इंसानों का अगवा किया, जिसने बंदों को उठाया। जी नाज़रीन, कराची की इस सूरत हाल के तनाजुर में हम बातचीत करेंगे और हमें ज्वाइन कर रहे हैं निसार खोड़ो साहब, जो सिंध पीपल्स पार्टी के सदर भी हैं और सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए। सबसे बुनियादी क्वेश्चन ये कि पीपल्स पार्टी आज कामयाब हुई, कराची का मेयर उनका मुंतखब हो गया। नंबर अगरचे पीपल्स पार्टी का सबसे ज़्यादा था, लेकिन जो इत्तेहादी थे अपोजिशन के उनका नंबर उनसे भी ज़्यादा था, उनके अरकान नहीं आए। आपकी अपोजिशन जो है वो इल्ज़ाम लगा रही है कि इस इलेक्शन को मैनेज किया गया और इन लोगों को दबाव डाल के किडनैप किया गया है।
آپ اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو بات تھی جب جن پہ دباؤ ڈالا وہ اپنے اگر اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کھل کے آتے ہیں تو پھر بات مانی جا سکتی ہے نا. ویسے ووٹر آزاد ہے, ووٹر آزاد ہے. دوز پریزنٹ اینڈ ووٹنگ لفظ یہ بھی ہے لکھا ہوا قانون میں. جتنے لوگ آئے ان میں میجورٹی جس کو ملی وہ میئر بن گیا. ہمارے ساتھ ایم ایل این تھا, ہمارے ساتھ جے یو آئی تھا. ہم سب 173 مانے گئے, لکھے گئے, ووٹ دیے انہوں نے. ان کے حوالے سے 161 آئے. اس میں پی ٹی آئی بھی تھی اور جماعت اسلامی بھی تھی. اب اگر کوئی نہیں آیا تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہو سکتا. ہم پیپلز پارٹی آزاد ووٹنگ میں بلیو کرتے ہیں اور اس میں کسی کو کوئی زود کوب نہیں ہوا. جو بھی آئے سب آئے, بڑے پیسفلی آئے. اندر ایک دوسرے سے دونوں جماعتوں کے میئر کے کینڈیڈیٹس گلے ملے, ایک دوسرے کو مبارکیں دیں. اب اندر ملتے ہیں, مبارکیں دیتے ہیں, باہر آ کے الزام تراشی کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ مناسب بات نہیں ہے. کھوڑا صاحب, ایک چیز جو میثاق جمہوریت میں جس پیپلز پارٹی کو ہم جانتے ہیں, بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پیپلز پارٹی یا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو پارٹی ہے, وہ جمہوری اقدار پہ ہمیشہ جو ہے بلیو کرتی ہے. اور میثاق جمہوریت میں بھی ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کی بات کی گئی تھی. آپ نہیں سمجھتے کہ چاہے یہ الیکشن ہو یا اس سے پہلے ایگزامپلز بڑی پاکستان کی سیاسی تاریخ بھری ہوئی ہے, چھانگا مانگا سے لے کے پھر مری میں جو کچھ ہوا, پھر سندھ ہاؤس میں ابھی لاسٹ یہ جو کچھ ہوا, کہ یہ جو بار بار چیزیں رپیٹ ہوتی ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ہماری جو مینڈیٹ کا احترام ہے اس کے اوپر ایک منفی اثر پڑ رہا ہے اور پاکستان کی جمہوریت کے اوپر شاید اس کو داغدار کیا جا رہا ہے؟ سر جی, اگر میرے مینڈیٹ کو مانا کیوں نہیں جا رہا؟ اگر میں زیادہ جیتا ہوں تو میرے مینڈیٹ کو کیوں نہیں مانا جا رہا؟ میرے ساتھ اگر کچھ ساتھی آ گئے, انہوں نے مل کر ہمیں ووٹ دیا, تو اس کو مانا کیوں نہیں جا رہا؟ انہی ساری چھانگا مانگاؤں کے وجہ سے چارٹر آف ڈیموکریسی بنا. ہم نے کھل کر الیکشن کروایا, ہم نے بھاگ دوڑ کر کے الیکشن کیا, کیونکہ بھائی 1 سال ہو گیا تھا, الیکشن پورا نہیں ہو رہا تھا. ہم نے سب کو کھلی دعوت تھی, کورٹوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے, ہر جگہ کیمپین چل رہی تھی, کسی کو کوئی رکاوٹ کیمپین میں نہیں تھی. اگر کوئی اتنا نہ جیت سکا اور ہم زیادہ جیت گئے تو اس میں آپ ہم پر خفا کیوں ہو رہے ہیں؟ باقی رہی بات ہماری کہ ہم بھی دوسری پارٹی کے ساتھ بھی مل کر اگر اتحاد بنا سکتے ہیں تو کیوں نہیں؟ اگر پی ٹی آئی صاحب ہمارے ساتھ نہیں آئی یا ان کے لوگ ووٹ دینے کے لیے نہیں آئے تو پھر یہ سوال تو اٹھتا ہے پی ٹی آئی کے لیے نا, کہ پی ٹی آئی اپنے لوگوں کو کیوں نہیں لا سکی. ٹھیک ہے, اب یہ الزام تراشی کرنا کہ جی وہ اس لیے نہیں آئے کیونکہ ہم نے ان کو گم کر دیا. بھائی جو جیل میں تھے ہم ان کو بھی لے آئے, تو پھر ہم پر الزام کس چیز کا لگتا ہے؟ کیونکہ نعیم صاحب نے کہہ دیا تو ہم الزام اپنے لیے اٹھا لے, کیونکہ حافظ صاحب نے کہہ دیا تو بس وہ سچ ہے اور ہم جو بول رہے ہیں وہ جھوٹ ہے. کھوڑا صاحب, کیونکہ پاکستان کی سیاسی تاریخ بھری ہوئی ہے, آپ کو یاد ہوگا 2002 میں جس انداز میں پیپلز پارٹی کو توڑ کے پیٹریاٹ بنایا گیا تھا, اور اس میں آپ کے لوگ جو ہے چھوڑ کے الگ ہوئے تھے. اور اگر اس اصول کو مان لیا جائے کہ کچھ لوگ اپنی مرضی سے الگ ہو رہے ہیں, تو پھر بہت سے لوگ یہ بھی کہیں گے کہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ظلم ہوتا رہا سیاسی سطح کے اوپر, وہ بھی پھر ٹھیک ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے الگ ہوئے تھے. دیکھیں سر, انہوں نے اوپنلی آ کے مشرف کا ساتھ دیا تھا. ہمارے صوبائی اسمبلی کا اجلاس 3 مہینے تک نہیں ہوا. نہ ان کے پاس میجورٹی تھی نہ ہمارے پاس میجورٹی تھی. آخر ہمارے لوگ کھل کے جا کے ان کے ساتھ پریس کانفرنس کیے اور اس کے انہوں نے اپنا رستہ لیا. اسی طرح سے نیشنل میں بھی ایسا ہی ہوا. جب ظفر اللہ جمالی کو وزیر اعظم بنایا ادھر بھی ایسا ہوا. پیٹریاٹ کے نام سے پارٹی بنی, کھلم کھلا پارٹی بنی, جو سب کو دکھائی دے رہی تھی. ہم نے تو کوئی پارٹی نہیں بنائی, ہم نے تو سیدھا ووٹ پہ گئے. ہم آرام سے سیدھے ووٹ پہ گئے. کوئی دوست نہیں آئے تو اس میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ دیکھیں کھوڑا صاحب, اگر اس اصول کو بھی ہم مان لیں کہ ٹھیک ہے, آپ نو ڈاؤٹ کہ تینوں جماعتوں میں بلدیاتی الیکشن میں جو رزلٹ آیا آپ نمبر 1 تھے, سیکنڈ جماعت اسلامی تھی, تھرڈ پی ٹی آئی تھی. اب سیکنڈ اور تھرڈ کا نمبر ملا کے وہ 193
बनता है, उनके को 30 लोग नहीं आए, 30-31 लोग नहीं आए, आपके 173 सारे आ गए, आपके और बशमूल आपकी PMLN JUI के जो लोग थे वो भी आके वोट मिल गया आपको। अगर इस असूल को देख लिया जाए कि आपका नंबर 1 थे, आपका मैंडेट है, एहतराम होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, मिसाक जमहूरियत यही कहता है। नेशनल असेंबली में भी जो नंबर 1 पार्टी थी उसको फिर सिंध हाउस में उनके लोग बिठाए गए और बहुत सी बातें हुई, बहुत से उसके ऊपर अभी भी बातें हो रही हैं और बहुत से मामला चल रहे हैं। तो फिर इसी असूल के तहत नेशनल असेंबली में उस पार्टी के मैंडेट का भी एहतराम किया जाना चाहिए था जिसके सबसे ज्यादा नंबर थे, लेकिन उसको फिर तोड़ फोड़ करके उसको हुकूमत से अलग किया गया। माजरत के साथ PTI की हुकूमत की तरह बात कहेंगे तो वो शुरू में इलेक्शन में मेजॉरिटी में तो नहीं थी, वो मेजर ग्रुप जरूर था। पंजाब में भी मेजॉरिटी नहीं थी, नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी नहीं थी। फिर उनके साथ एलाइज मिले, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग उनके साथ हुए। फिर चलते चलाते अक्सर शिकायतें होती रही कि जी स्पेशल असिस्टेंट्स को ज्यादा अहमियत है, हम जो इलेक्टेड हैं उनको तो कोई घास नहीं डालता। इस रवैयों से बेजारी आकर उन्होंने अलग हो गए। हमने उनको ठीक है रखा सिंध हाउस में, लेकिन आए तो वो अपनी मर्जी से ना। हम तो वैसे ही अपोजिशन में थे, हम अपोजिशन में थे। अगर अपोजिशन वाले ने उनके रहने के लिए सेफ जगह दी तो हमने कोई बाहर कोई फौजी तो नहीं खड़े किए, हमने कोई पुलिस वाला तो खड़ा नहीं किया, अपनी मर्जी से आए। लेकिन फिर भी आप देखें कि हमने उनसे वोट नहीं दिलवाए, एलाइज हमारे साथ मिले, जो पहले इमरान के साथ मिले थे। हमारे साथ मिलने के बाद उनकी मेजॉरिटी खत्म हुई और खत्म होने के बाद गंद पे गंद करता रहा इमरान खान। थोड़ा सा वो अलायंस भी इसलिए अलग हुए थे कि उनको वो 16 से 20 लोग दिखाए गए थे, बात करवाई गई थी कि ये हमने तोड़ लिए हैं, इसलिए उनकी मेजॉरिटी नहीं रही, अब आप अलग हो जाएं। वो तो पब्लिकली इस चीज का एतराफ करते हैं कि हमें जरदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी ने ये बंदे तोड़ के दिखाए, मिलवाए, तब हम अलग हुए। पहले बात सुने, मेंबरान अपनी मर्जी से निकल आए पार्टी से, ठीक है। मेंबरान अपनी मर्जी से अगर निकल आ सकते हैं तो मैं क्या कह सकता हूं? मैंने कुछ नहीं कहा था, मैंने सिर्फ ये कहा था भाई हम नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर रहे हैं। अगर निकल के आ गए तो भाई उनकी सियासत है, उनकी सोच है। उस सोच पर इमरान खान साहब कंट्रोल नहीं कर पाया। उसकी अपनी पार्टी थी, उसके अपने डिसिप्लिन का एक बदनुमा सी बात हो गई कि जी उसको छोड़ के आ गए। वो तो वजीर आजम थे यार, वो तो वजीर आजम थे, और वजीर आजम हाउस को छोड़ना, उसमें मेरी इतनी कहां से रह गई। थोड़ा सा हम वापस कराची की तरफ आते हैं कि अभी ये पूरा तो होने दो, ये पूरा तो होने दो। जी चले, ठीक है। वजीर आजम साहब थे, वजीर आजम साहब किसी को मिनिस्ट्रियां दे रहे थे, किसी को स्पेशल असिस्टेंट बना रहे थे, किसी को कुछ ठेके दे रहे थे, किसी को अरबों रुपए तरक्याती भत्ते दे रहे थे। ये तो वजीर आजम साहब कर सकते थे ना। उनके इन सारी चीजों को ठुकरा के हमारे पास क्यों आएंगे यार? अपनी मर्जी से आए बेजार होके। चले अब ये दुआ करते हैं कि मुस्तकबिल में कभी आपकी जमात के साथ ऐसे ना हो। लेकिन कराची की तरफ आते हैं कि जमात इस्लामी अभी ऐलान कर रही है जी कि हम सड़कों पर भी एहतजाज करेंगे, अदालतों में भी इसको चैलेंज करेंगे। और आज भी जो आर्ट्स काउंसिल की बिल्डिंग के बाहर जो पोलिंग स्टेशन था उसके बाहर जो कुछ मनाजर हमने देखे सियासी कारकुनों के, वो कोई इतने हौसला अफजा नहीं थे, बड़े अफसोसनाक मनाजर थे कि कारकुनों को हाथापाई नहीं होनी चाहिए। तो इस सारे जी मेरे भाई हमारे पास वीडियो फुटेज है, हमने हमला नहीं किया। नहीं, मैंने कतन ये नहीं कहा कि आपने किया, मैं ये कह रहा हूं कि सियासी कारकुनों में जिस तरह से हाथापाई वहां पे हुई है, अब वो ABC जो भी कर रहा है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। बाबा जमात इस्लामी को समझाओ ना कि वो पत्थर जेब में क्यों ले आए, क्यों पत्थर मारने शुरू कर दिए, क्यों हंगामा करना शुरू कर दिया जब उनको पता चला कि उनका कैंडिडेट हार रहा है, तो क्यों उन्होंने किया? ये तो आप उनको समझाए ना, मुझे तो ना समझाए ना। थोड़ा सा एक तरफ तो हमें ये देखने में मिलता है कि अगर पीपल्स पार्टी की सूबे में हुकूमत है और मेयर कराची का भी अगर पीपल्स पार्टी से होता है तो उसमें अफहाम व तफहीम के साथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर मसाइल नहीं होंगे, फंड्स रिलीज करने के अंदर मसाइल नहीं होंगे, तो शायद कराची में ज़्यादा तरक्की के इम्कानात नज़र आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर नंबर ऑफ वोट्स देखें, जो पॉपुलर वोट है वो ज़्यादा आपसे दुगना वोट जो है आपके अपोजिशन को मिला है, और आपके वोट हाफ नंबर है उसका, नंबर ऑफ यूनियन काउंसिल में आप ठीक है पहले पर है,
जनाब अली, मैं इससे कंटेस्ट कर रहा हूं, इस पे ऑब्जेक्शन कर रहा हूं, वोट कितने टर्न आउट हुआ, कितना किसको मिला, जमात इस्लामी अपनी बात करे, पीटीआई अपनी बात करे और पीपल्स पार्टी अपनी बात करे। हमें कितना मिला और पीएमएलएन को कितना और जेयूआई को कितना और दूसरी जमातों को कितने कितने वोट मिले। बोला सीटों से होती है बात, सीटें किसकी कितनी हुई आप अगर देख ले तो फिर वोटिंग टर्नआउट पर कभी इलेक्शन हुए हैं क्या? 1997 में नवाज शरीफ साहब को 3/4 मेजॉरिटी मिली। आप जरा फिगर देख लें कि उस वक्त वोटिंग टर्नआउट क्या था, 40%, लेकिन 2/3 नहीं 3/4 मेजॉरिटी मिली उनको, जीत गए। हमने माना, हमारे 18 लोग थे, हम फिर भी बैठे रहे, हमने कोई बायकॉट नहीं किया, हमने कोई इस्तीफा नहीं दिए, हमने कोई हंगामा नहीं किया, हम इस तरह से टाइम गुजारे। हमने यहां तक भी नवाज शरीफ का साथ तक दिया, फ्लोर क्रॉसिंग जो खत्म कर दी थी ज़ियाउल-हक ने और ये सब कुछ जो खत्म किया था, हमने उस फ्लोर क्रॉसिंग पर बाकायदा उनका साथ दिया। चाहे कि हम थोड़े लोग थे, हम साजिश कर सकते थे, हम कुछ भी कर सकते थे, लेकिन मैंने नहीं की। थोड़ा सा सारी सूरत हाल के अंदर कराची नजरअंदाज हो रहा है। इससे पहले एमक्यूएम के मेयर, इससे पहले नजरअंदाज, आप माफ कीजिएगा, नजरअंदाजी की बात आपको छोड़नी पड़ेगी। मैं सवाल पूरा कर लूं, की बात छोड़नी पड़ेगी। मेरा ये सिंध है और सिंध में सारे सूबे में हम जीते हैं। ख्वाब गांव में रहने वाले को भी होते हैं तो किसी मोहल्ले में रहने वालों को भी होते हैं, लेकिन मेगा प्रोजेक्ट्स अगर हैं तो वो शहर कराची के लिए है। ये सिंध हुकूमत के दिए हुए हैं और ये सिंध में हो रहा है। और इस तरह से हमने बहुत कराची में ट्रांसफॉर्म किया है कराची को। ये 1988 से चली हुई है जदोजहद। जब बेनजीर भुट्टो साहब ने 221 अरब रुपए का पैकेज दिया था कराची को, फिर नेमतुल्लाह साहब ने उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, या फिर दूसरी जमातों ने आगे बढ़ाया, फिर 2008 से हमने बढ़ाया। हमने कराची में चुप करके नहीं बैठे, हम तो कुछ करते रहे हैं। हमें ये नहीं है कि जी जीते हैं तो उधर करेंगे। हमने कोरंगी में भी किया, हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी किया, हमने ईस्ट में, वेस्ट में, सब जगह किया। हमने कुछ न कुछ जरूर किया है वहां और सबको दिखाई देता है। देखिए, आखिरी चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर शहर के अंदर मुखालिफ जमातें जो है कि जो आज को हमने देखा आर्ट्स काउंसिल के बाहर, खुदा न खास्ता अगर ये शहर के अंदर इसी किस्म के एहतजाज जारी रहे, सियासी इस्तेहकाम वहां भी ना आया, तो फिर ये सारी तरक्की या डेवलपमेंट आपको होती हुई नजर आ रही है? हाँ जनाब, हमने शुरू में जमात इस्लामी साहब से कहा था कि जी आपस में हम मिल जाते हैं और इकट्ठे हुकूमत बनाते हैं, लेकिन उन्होंने इनकार किया। ठीक है, हमने पहल की थी, हम गए थे उनके पास, हमने उनको ऑफर दी थी कि भाई इस तरह से क्यों करते हो, हमने ज्यादा जीता है, हो सकता है मेयर पर हमारा हक हो जाए, हो सकता है डिप्टी मेयर पे आपका हक हो जाए, हमने कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं माना। ये अभी भी कोई तावन की पेशकश आप आगे जारी रखे? नहीं हो, अभी देखे ना, अभी हुकूमत चलेगी, लोकल बॉडीज में मेयर की हुकूमत चलेगी और वो सबका काम करेगा, सारे कराची का काम करेगा। चलो, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। निसार हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सीनियर रहनुमा थे और उनका ख्याल है कि जो भी इलेक्शन हुआ वो ठीक हुआ। अवामी मैंडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला था, नंबर 1 पार्टी वही थी और उसका हक बनता था। पीटीआई के अरकान बगैर किसी दबाव के नहीं आए, इसमें पीपल्स पार्टी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है और उनका ख्याल है कि वो जमात इस्लामी को साथ लेकर चलने की ख्वाहिश थी और अभी भी ख्वाहिश है कि साथ चलें और तरक्की करें। इस शहर के हवाले से अभी हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान की मौजूद जो सियासी सूरत हाल है और उसके बाद जो इकनॉमिक सूरत हाल है उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे और इस हवाले से जो जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है कराची का, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बातचीत करेंगे कराची के इलेक्शन के हवाले से। इससे पहले हमने बात की निसार खोड़ो साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन को पीपल्स पार्टी के कारकुनों की मेहनत और पीपल्स पार्टी की जो सिंध में खिदमात है उसका नतीजा करार दे रही है और हाफिज़ नईम रहमान साहब ने इस नतीजे को मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा है कि वो अवाम में भी जाएंगे और अदालत में भी जाएंगे। इस सिलसिले में मज़ीद हम बातचीत करेंगे। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच साहब हमारे साथ हैं। लियाकत बलोच साहब, अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहता हूँ। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी।
لیاقت بلوچ صاحب یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی سندھ کا اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کا موقف سامنے آ گیا، یہ اس وقت جو سب کچھ کراچی میں ہوا ہے اس کو آپ کی پوری جماعت کس انداز میں دیکھ رہی ہے، اور وے فارورڈ کیا سوچا جا رہا ہے کہ جس انداز کے اندر یہ سیاست صرف یہ کراچی کا الیکشن نہیں، اس سے بعد تو آگے اب قومی الیکشن بھی ہونے ہیں، تو یہ جو مزاج اس وقت نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی کا یا حکومت کا، اس مزاج کی عکاسی تو شاید اگلے الیکشن میں بھی ہو، تو اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ۔ کراچی کے جو بلدیاتی انتخابات اور میئر کا انتخاب پیپلز پارٹی نے، سندھ حکومت نے اس سارے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر قانونی، غیر اخلاقی راستہ اختیار کیا۔ بظاہر وہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ یہ الیکشن جیت گئے ہیں اور انہوں نے اپنی خواہش اور اناپ کی تبدیل کر لی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج پورا ملک جو ہے کہ حیران ہے، اور لوگوں کے لیے بہت بڑا سوال ہے کہ دو جماعتیں کہ جن کا پاپولر ووٹ بھی بہت زیادہ اور جن کے چیئرمین اور کونسل کے اندر جو تعداد ہے وہ بڑی کمفرٹیبل ہے 193، کہ جس کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کو اپنی شکست تسلیم کر لینی چاہیے تھی، لیکن پیپلز پارٹی نے اپنی اقلیت کو اکثریت ثابت کرنے کے لیے وہ راستہ اختیار کیا ہے کہ جو سیاست اور جمہوریت کے لیے غیر قابل ہے۔ 2023 کے انتخاب سے پہلے کراچی جیسے بڑے شہر میں یہ روش اختیار کرنا، یہ خود اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے بھی، اور خود جو سول اور ملٹری بیوروکریسی ہے اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے کہ یہ باقی انتخابات کا کیا اثر کرے گا۔ اگر انتخاب شفاف نہ ہو، غیر جانبدارانہ نہ ہو اور لوگوں کا اس پر اعتماد نہ ہو اور پورا جمہوری کلچر تباہ کر دیا جائے، تو اس سے تو صرف ایک پارٹی یا چند پارٹیاں نہیں بلکہ پورا سماج اور پورا عوامی تعصب جو ہے کہ بہت خراب ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سرین اور دن دہاڑے کراچی کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ زنی کی گئی ہے، اس پر ہم الیکشن کمیشن کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے۔ اگر ڈسکا میں ایک الیکشن پر ڈاکہ زنی کی جاتی ہے اور اس پر ایک سخت اقدام کیا جاتا ہے تو وہاں کے لوگوں کو دوبارہ انتخاب ملتا ہے اور خود الیکشن کمیشن کی ساکھ بھی بحال ہوتی ہے۔ اب اس وقت کراچی میں بڑی واضح بات ہے کہ 30 لوگوں کو روک لیا گیا اور انہیں انتخاب میں آ کر ووٹ دینے کا حق استعمال نہیں کرنے دیا گیا، بھلے وہ آ جاتے اور آنے کے بعد جماعت اسلامی کے حق میں ووٹ نہ دیتے، اپنی مرضی سے اپنی رائے کا اظہار کرتے۔ فردوس امین نقوی صاحب نے بھی جماعت کو ووٹ نہیں دیا تو ہم ان کے اس حق کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اگر کوئی اور چیئرمین تھے وہ جماعت کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے تو یہ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کا رائٹ نہیں ہے کہ ان کو اغوا کر لے یا ان کو بندوق کی نالی کے نیچے رکھے یا ان کو گھیر کے اپنے پاس رکھے۔ مجموعی طور پر اس انتخاب کا جو چہرہ ہے پیپلز پارٹی نے بگاڑا ہے، اور اب ظاہر ہے آگے تو سندھ حکومت اور قومی اسمبلی اور یہ ساری چیزیں تحلیل ہو جانی ہیں، نگران حکومتیں آنی ہیں۔ اس لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ کراچی کے اس ایشو پر پورے ملک میں بھی احتجاج ہو، عدالت کا بھی، الیکشن کمیشن کا بھی، اور عوامی سطح پر بھی جس طرح بھی یہ آواز بلند کی جا سکتی ہے آواز بلند کرنی چاہیے۔ جماعت اسلامی نے کل ملک گیر یوم سیاہ کا اعلان کیا ہے، پوری قوم، پورا ملک جو ہے کہ کراچی کے عوام سے یکجہتی کا اظہار کرے گا۔ کراچی 3 کروڑ عوام کا شہر ہے۔ جی جی آپ کمپلیٹ کر لیں پھر میں کوشچن کرتا ہوں۔ میں کہ کراچی 3 کروڑ عوام کا شہر ہے، اگر ان لوگوں کے ساتھ جو معاشی ہب ہے، جو جمہوری ایک کلچر کا احیاء جہاں ہو رہا ہے لیکن اسے پھر ریاست اور طاقت کے ساتھ اس کو تلپٹ کر دیا جائے تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت ہی مہنگا سودا ثابت ہوگا۔ اور بلاول بھٹو صاحب نے صرف اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کہ جیالہ میئر ہونا چاہیے، انہوں نے خود پیپلز پارٹی کے لیے بھی، اپنے مستقبل کے لیے بھی
سیاسی اور جمہوری اقدار کے لیے کہ راستے میں بھی بارودی سرنگ بچھا دیے۔ ایک چیز یہ بھی تاثر پیپلز پارٹی کی جانب سے دیا جا رہا ہے کہ یہ جو ارکان ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، ان کو اغوا نہیں کیا گیا، ان کو چھپایا نہیں گیا، یہ سامنے آئیں گے، خود بیان دیں گے تو چیزیں زیادہ واضح ہو جائیں گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی آپ کی جو اطلاعات ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، اپنی مرضی سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یا ان کو جو ہے کہ کہیں حراست میں رکھا گیا ہے یا کہیں جبری ان کو کہیں رکھا گیا ہے؟ دیکھیے، اس تمام مراحل کو پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ حکومت نے انجینئر کیا ہے، حلقہ بندیوں سے لے کر ووٹوں کی تقسیم کی سطح پر، پھر ابھی تک 6 حلقہ جات ہیں کہ جن کے ریزلٹ پہ اپنی جگہ رکے رہے، اور پھر جو نتائج آ گئے تھے ان نتائج کو تبدیل کرنے کے لیے بھی ہر حربہ استعمال کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس ایشو پر کمزور وکٹ پر ہے، اور وہ جس قدر بھی اپنے جو بھی دلائل پیش کر دیں ان کے دلائل کے اندر نہ کوئی بنیاد ہے، نہ کوئی طاقت ہے، اور نہ کوئی وزن ہے۔ لیاقت بلوچ صاحب، پچھلے 5 دہائیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں عموماً یہ ہوا کہ جو صوبائی حکومت تھی وہ کسی اور جماعت کی، عموماً پیپلز پارٹی کی ہوتی تھی، اور جو ناظم ہوتے تھے یا میئر ہوتے تھے وہ جماعت اسلامی یا ایم کیو ایم کے ہوتے تھے، جس وجہ سے وہ جو ایک تعلقات کی یا مانگی تھی، فنڈز کی ترسیل کے اندر بھی مسائل ہوتے تھے، ڈیولپمنٹ کے اندر بھی مسائل ہوتے تھے۔ ابھی جب پہلے نمبر پہ پیپلز پارٹی آئی، دوسرے پہ جماعت اسلامی آئی، پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہماری یہ خواہش تھی کہ میئر ہمارا ہوتا، ڈپٹی میئر جماعت اسلامی سیکنڈ پوزیشن پر ہے تو ان کی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی، تو اس طرح سے معاملات کو شہر کے حوالے سے زیادہ بہتر چلایا جا سکتا، تو یہ ان نیچرل الائنس کر لیا جماعت اسلامی نے، جس کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس پوائنٹ پہ کیا کہیں گے آپ؟ خیال ہے جی کہ بھی یہ تو بالکل حقیقت ہے کہ بھی تینوں پارٹیوں کے پاس جو جیت کا مارجن تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ بھی تنہ تنہا کوئی اپنی وہاں میئرشپ حاصل کر لیتا ہے، اس لیے لازمی طور پر 2 پارٹیوں کو اکٹھا ہونا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کے ساتھ مذاکرات کیے، اور جماعت اسلامی نے پورے دلائل کے ساتھ یہ پیش کی کہ بھی اس وقت کراچی جن گمبھیر مسائل سے دوچار ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے 14-15 سال سے مسلسل سندھ پر حکمران ہے، اور ایک طویل مدت سے ان کا ایڈمنسٹریٹر وہاں موجود ہے، لیکن کراچی ایک مسائل کا انبار بنا ہوا ہے، کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، تو کراچی کے عوام اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ ہماری اسی لیے یہ بنیادی ترجیح تھی کہ کراچی کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے ایک کنسنسس پیدا کر لیا جائے اور جماعت اسلامی کے میئرشپ پر اتفاق کر لیا جائے، تو کراچی کے جو مسائل ہیں، کراچی کے عوام ہیں، وہ اس سارے جھنجھٹ سے بھی آزادی پائیں گے، اور عمومی طور پر بھی پورے ملک میں اور بالخصوص کراچی میں ایک اطمینان کی صورت پیدا ہوگی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو بھی اپنا اس سلسلے میں موقف پیش کر رہی ہے وہ حقیقت میں حقائق پر مبنی نہیں ہے، اور جب ان کا اپنا مینڈیٹ اور ان کی جیت ہی اپنی جگہ مشکوک ہے اور وہ پھر اپنی بالادستی بھی قائم کر لیں، تو آج جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی جیت کے باوجود ہار گئی ہے، اور حافظ نعیم الرحمان اس زبردستی کے ہار کے باوجود کراچی کے عوام کے دلوں کو جیتا ہے، تو انشاءاللہ آنے والا دن اس بات کو ثابت کرے گا کہ یہ پیپلز پارٹی کا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، اور پیپلز پارٹی نے غلط فیصلہ کیا ہے، اور کراچی کے عوام کے ساتھ انہوں نے بہت ہی ایک سنگین ایسا اقدام کیا ہے کہ جو انہیں طے کرنا پڑے گا۔ لیاقت بلوچ صاحب، جو سیاسی احتجاج ہوتا ہے وہ ہر جماعت کا، ہر پولیٹیکل ورکر کا حق ہوتا ہے، اور دوسرا آپشن جماعت اسلامی کے پاس یا پی ٹی آئی کے پاس یہ ہے کہ لیگل فورم بھی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جماعت اسلامی آلریڈی حافظ صاحب جو ہے وہ درخواست دے چکے ہیں، ادروائز کورٹس کے اندر بھی اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو اس وقت مجموعی صورتحال ہے پاکستان کی، ایک سیاسی عدم استحکام کی، معاشی تنزلی بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ تنزلی کی طرف جا رہی ہے، ایسے حالات کے اندر اگر کراچی میں بھی جو اکنامک ہب ہے پاکستان کا، معاشی شاہراہ اس کو کہا جاتا ہے، وہاں بھی اگر یہ پروٹیسٹ زیادہ شدت اختیار کر گئے، وہاں بھی بے چینی انتشار زیادہ ہوا، تو کیا آپ نہیں سمجھتے اس کا پاکستان کی اس بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال
اور سیاسی عدم استحکام میں مزید اضافے سے حالات خراب ہوں گے، تو کوئی ایسا راستہ بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ کوئی ایسا راستہ صرف نکالا جائے کہ جس سے یہ حالات بھی اتنے خراب نہ ہوں اور اس سچویشن کو بھی ہینڈل کیا جا سکے؟ نہیں دیکھیں جی، ایک تو ہے کہ بھی احتجاج تو ظاہر ہے ہر پارٹی کا ایک سیاسی آئینی جمہوری حق ہے. دوسرا اس میں یہ ہے کہ بھی جماعت اسلامی کا احتجاج ہمیشہ پرامن ہوتا ہے اور آئین اور قانون اور سیاسی جمہوری حدود کے دائرے میں ہوتا ہے. تو کراچی میں بھی جماعت کا یا پورے ملک میں احتجاج پرامن ہوگا. تیسرا جو آپ نے کہا کہ اس کا اور کیا حل ہو سکتا ہے، ایک تازہ ترین حل جو ہے کہ وہ ڈسکا کی صورت میں ہمارے سامنے آ چکا ہے. پی ٹی آئی نے وہاں الیکشن میں دھاندلی کی، پنجاب حکومت نے یا وفاقی حکومت نے یا وہاں کے لوکل ممبران نے ایک ایسی انجینئرنگ کی کہ جس کی وجہ سے جو ہے کہ اس نتائج کو ان کو تسلیم نہیں کیا گیا. پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام حقائق کو سامنے رکھا اور پوری استقامت اور جرات کے ساتھ فیصلہ کیا اور ڈسکا کے اندر پھر دوبارہ الیکشن ہوا اور اس کے جو نتائج ہوئے وہ سب نے تسلیم کر لیے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ بھی اب وفاقی حکومت کو بھی، خود اتحادی حکومت کو بھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس چیز کا ادراک کرنا چاہیے کہ کراچی میں میئر شپ کا الیکشن فیئر نہیں ہے. اس میں ایک طاقت کے ساتھ من پسند نتائج حاصل کیے گئے ہیں. اس کا علاج تو یہی ہے کہ افسر نو میئر شپ کا الیکشن ہونا چاہیے اور تمام ممبران کی حاضری یقینی بنانی چاہیے. اور کوئی اگر ووٹ نہیں دیتا تو اس کے لیے پھر ایک پارٹی اور آئین اور قانون کے اندر ڈیفیکشن کلاس کا قانون موجود ہے. ووٹ نہ دینے والے یا ووٹ پارٹی کی مرضی کے خلاف دینے والوں پر وہ قانون پھر اپنا راستہ اختیار کرے گا. لیکن یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ بھی ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو پولیس اور رینجرز اور اپنے باقی ذاتی گارڈز کے ذریعے اپنے قبضے میں لے لینا اور ان کو اپنا رائے کا حق استعمال کرنے سے روک دینا. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ سب کو آنے دینا چاہیے تھا. جو جماعت اسلامی یا حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ نہیں دینا چاہتا تھا اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب نے ووٹ نہیں دیا تو ہم ان کے حساب کو ویلکم کرتے ہیں. تو ایک فیئر گیم ہونی چاہیے تھی، فیئر الیکشن ہونا چاہیے تھا. پھر آپ دیکھیں کہ بھی ایک ایسی ترمیم کی گئی کہ جس میں ہاؤس کے علاوہ اینی پرسن، مرتضی صاحب جو ہیں عملی طور پر تو وہ سٹرینجر ہے، اجنبی ہے، لیکن ایک بدنیتی کی بنیاد پر جو قانون سازی کر کے انہیں میئر شپ کا کینڈیڈیٹ بننے کا حق دیا گیا جس کا وہ کوئی حق نہیں رکھتے تھے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون بھی ہر اعتبار سے ناقص تھا اور اس کی بنیاد پر یہ انتخاب بھی مشکوک ہے اور اس کا علاج یہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اسے کالعدم قرار دے. افسر نو وہاں میئر کا الیکشن ہونا چاہیے اور تمام ممبران اور جو لیگل ممبر ہیں ان کو ہاؤس میں لانا چاہیے اور ان کی حاضری یقینی بننی چاہیے. لیاقت بلوچ صاحب، ہمارے پاس آخری کوئی 1-2 منٹ ہیں. ایک بڑا مختصر سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت آپ اور پاکستان تحریک انصاف اتحادی ہیں اس بلدیاتی الیکشن کے اندر. جو ملک کے موجودہ صورتحال ہے، آپ نے ڈسکا کا حوالہ دے رہے ہیں، لیکن ڈسکا الیکشن کے بعد بلدیاتی الیکشن سندھ میں ہوئے، دیگر ملک کے حصوں میں ہوئے، اسلام آباد کا بلدیاتی الیکشن جو سلوک اس کے ساتھ ہوا، پنجاب الیکشن کے ساتھ جو سلوک ہوا، اس کے بعد یہ بڑی معصوم سی خواہش آپ کی مجھے لگتی ہے کہ الیکشن کمیشن پہ ابھی بھی آپ اتنا یقین کر کے بیٹھے ہیں کہ وہ آپ کو انصاف دے دے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کا پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی الائنس ہوا ہے، کیا یہ مستقبل میں جو قومی انتخابات ہیں اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ امکانات اس کے موجود ہیں کہ یہ برقرار رہے گا یا اس کو کیا جا سکتا ہے؟ ایسا ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ نہ اس بنیاد پر اتحاد ہے، نہ آئندہ کے لیے کوئی ایسی چیز ہمارے پیش نظر ہے یا کوئی زیر بحث ہے. یہ تو پی ٹی آئی کی وہاں کراچی کی لوکل جماعت نے جو ہے یک طرفہ طور پر غیر مشروط بنیادوں پر کراچی کی صورتحال میں جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کیا اور ہم نے اس کا ویلکم کیا. پھر اسی طریقے سے زمان پارک میں پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ساتھ ہم نے ملاقات کی اور ان کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے اس وقت بھی اس بات کا اظہار کیا
یہ میرے تو بہت سارے چیئرمین اور ممبران جو ہیں وہ سندھ حکومت نے اٹھا لیے ہیں، اور جن کو ووٹ بھی نہیں ڈالنے دیا جائے گا انہوں نے اس وقت بھی اس چیز کا اظہار کیا۔ یہ صرف اور صرف کراچی کی میئرشپ اور کراچی کا جو منقسم مینڈیٹ تھا اس میں جو پی ٹی آئی نے اپنی بنیاد پہ فیصلہ کیا اسی کی بنیاد پر یہ چیز آگے بڑھی ہے۔ باقی اس کو قومی تناظر یا قومی سیاست میں نہ کوئی اس میں کوئی بات چیت ہوئی ہے اور نہ ہی اس طرح کی کوئی چیز پیش نظر ہے اس مرحلے پر۔ بہت شکریہ لیاقت بلوچ صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ امیر جماعت اسلامی اور کراچی میں الیکشن کے حوالے سے موضوع تھا جس کے اوپر ہم بات چیت کرتے ہیں۔ اس وقت ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پاکستان کی معاشی صورتحال، IMF اور وزارت خزانہ کے درمیان جو بڑے تلخ بیانات کا تبادلہ ہو رہا ہے اس کے اوپر بات چیت کریں گے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں پاکستان کی معیشت اور ڈونر اور پاکستان کے جو مراسم ہیں اس کے اوپر بات چیت کریں گے۔ دنیا میں کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ جو باتیں بند کمروں کے اندر تحفظات خدشات کا اظہار ہوتا ہو وہ پبلکلی پریس کانفرنس، بیانیے، بیانات اور میڈیا کے اوپر کی جائیں۔ اس وقت پاکستان کے اور IMF کے معاملات کچھ اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ایک طرف بیان جاری ہوتا ہے IMF کی جانب سے اور دوسری جانب فائنانس منسٹر ایک دھواں دار قسم کا بیان سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں پیش کرتے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنے بلکہ دونوں ایک دوسرے کو آنکھیں دکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں اور پاکستان کے بارے میں جو اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا ہے کہ IMF یا جیو پالیٹکس ہو رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے اور پھر ان کو میز پہ بٹھا کر بات کریں، کیا واقعی ایسے حالات ہیں یا پاکستان کی معیشت کس طرف جا رہی ہے؟ اس پہ بات چیت کریں گے۔ فرحان بخاری صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں اور ماہر معاشیات بھی ہیں، اکنامی کے اوپر بڑی عرصے سے لکھ رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں۔ بخاری صاحب السلام علیکم اور بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ جی السلام علیکم۔ بخاری صاحب آپ بڑے عرصے سے آپ بھی اکانومی کر رہے ہیں، IMF، ورلڈ بینک، ADB اور یہ سارے معاملات دیکھتے رہتے ہیں۔ جس انداز میں ابھی جو لب و لہجہ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے وزیر خزانہ صاحب کی طرف سے بھی جب آئے تھے اس وقت بھی اور ابھی بھی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاید ہم نے قرضہ لینا نہیں ہے، قرضہ جو ہے کہ وہ ان سے دینا ہے ان کو، اور کچھ بات بنتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی۔ لگتا ہے یہ بات بگڑتی ہوئی جا رہی ہے۔ آپ کو بھی ایسا فیل ہو رہا ہے یا نہیں؟ یہ مجھے تو کئی مہینوں سے لگ رہا ہے کہ یہ مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے پاکستان کی طرف سے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ اب دیکھیے نا، IMF کا جو بیان آیا ہے جس کے نتیجے میں یا جس کے جواب میں وزیر خزانہ نے بیان دیا، IMF نے تو بجٹ کے بعد 5-6 دن لگا کر ایک 90 تلے انداز میں ایک بیان دیا ہے، اور وزیر موصوف جو کہ سمجھتے ہیں کہ بظاہر سمجھتے ہیں کہ حرفن مولا ہے، انہوں نے فوراً زیادہ وقت نہیں لگایا، اس کے اوپر بیان بھی دے دیا، اور بیان ایسا زوردار قسم کا دھواں دار بیان کہ وہ اسے سن کے بھی یہ لگتا ہے کہ جیسے پاکستان بہت مضبوط پوزیشن میں ہے اور IMF کا پاکستان کے بغیر یعنی پاکستان کو قرض دیے بغیر گزارا نہیں، جبکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ اس وقت پاکستان معاشی تاریخ کے حوالے سے اور ویسے بھی اپنی تاریخ کے حوالے سے ایک انتہائی نازک موڑ پہ کھڑا ہے، اور اگر یہ قرض نہیں آتا، یہ تعلق بحال نہیں ہوتا تو پھر آگے مشکلات بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ اب یہ وزیر خزانہ کو کون سمجھائے کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا تو یہ راستہ یا یہ طریقہ کئی مہینوں سے چل رہا ہے، اور وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ بخاری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ابھی بلومبرگ نے سٹوری کی اور موڈیز نے بھی کہا کہ پاکستان کا جو ڈیفالٹ رسک ہے بلکہ پیک پہ اور یہ ہو سکتا ہے اگر آپ کا یہ بیل آؤٹ پیکیج اور یہ سٹاف لیول ایگریمنٹ نہ ہوا، اور ابھی جو ڈار صاحب کا بیان ہے، کیا کہیں یہ وہ پیش بندی تو نہیں کی جا رہی کہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ آگے جا کے جو مشکلات آ رہی ہیں اس سے پہلے ہی ہم کہہ دیں جی کہ ہم تو یہ بھی کرنے کو تیار تھے، یہ بھی کرنے کو تیار تھے، ہم نے سب کچھ کر دیا، لیکن یہ جیو پالیٹکس ہے اور یہ ہو رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے یا کوئی سازش ہو رہی ہے، ریدر دین کہ ہم اپنی جو ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کی بجائے سارا ملبہ جو ہے اب ڈونرز کے اوپر پھینکنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بھائی اسحاق ڈار صاحب کے ذہن میں کیا چل رہا ہے یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہ یعنی انسانی سوچ سے اور مجھ جیسے گناہگار انسان کی سوچ سے کوئی اعلیٰ تر بات ہے، سمجھ بالکل نہیں آ رہی۔ لیکن جو طریقہ جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اب تک دو خود IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے براہ راست
چکے ہیں تاکہ پاکستان کے لیے مدد لی جا سکے. اب یہ منت سماجت نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو یہ تو وہی بہتر جانتے ہیں, خدا بہتر جانتا ہے, لیکن یہ راستہ پاکستان کے لیے کوئی صحیح نہیں ہے. بخاری صاحب, آئی ایم ایف پاکستان کے لیے کیوں اتنا ضروری ہے؟ این اس وقت کے اوپر ابھی 30 جون کو یہ مالی سال ہمارا ختم ہو رہا ہے, اور پھر یہ گورنمنٹ بھی زیادہ سے زیادہ 1-2 مہینے کی اگر پوری مدت پوری بھی کرتی ہے تو 12 اگست سے آگے نہیں جا سکتے اس وقت تک کہ جب تک اس کو اگر 6 مہینے ایکسٹینشن کی بات چل رہی ہے جو بظاہر دکھائی نہیں دیتا. تو 1-1.5 ماہ اس کا ٹائم رہ گیا ہے, تو کیئر ٹیکر آ جائیں گے, نئی گورنمنٹ آ سکتی ہے. تو اس وقت اتنا ناگزیر کیوں ہے ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے کہ کیا اگر یہ نہ ہوا تو کیا ہو جائے گا پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیے, اس کے پیچھے صرف اور صرف آئی ایم ایف نہیں ہے, ایک اور بھی حقیقت ہے. آئی ایم ایف نے پاکستان سے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے دوست ممالک سے 6 ارب ڈالر کی مزید رقم اپنے ریزروز میں رکھوائیں تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ آپ کے ریزروز اتنی نازک حد تک گر نہیں چکے ہیں کہ آپ کے اوپر بالکل ایک ڈیفالٹ کی یا دیوالی کی تلوار لٹک رہی ہے. اچھا, وہ جو دوست ممالک ہیں ان کے بارے میں بھی سنتے یہ ہیں کہ ابھی تک وہ رقم ارینج نہیں ہو سکی, اس کا بندوبست نہیں ہوا. بالکل. اس میں ماضی میں جن دوست ممالک کا نام آیا ان میں چین اور سعودی عرب پیش ہیں, خاص طور پہ متحدہ عرب امارات کا بھی ذکر ہوا ہے, 2 ملکوں کے بھی نام آئے ہیں. اگر پاکستان کے اپنے دوست ہی پاکستان کو یہ 6 ارب ڈالر کی رقم پوری کرنے میں ہچکچا رہے ہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دوست ممالک بھی ہمارے حالات سے اور ہماری معاشی سمت سے مطمئن نہیں ہیں. تو کیا یہ حقیقت باہر بیٹھے ہوئے اگر مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے تو پھر ڈاکٹر صاحب کو یا اور جو ارباب اقتدار ہیں, جو حکومت میں لوگ ہیں, انہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. بخاری صاحب, اتنا زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے کہ ہم نے نہیں کبھی دیکھا, کہ ہمیشہ بڑے مشکل وقت میں بھی پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے, عالمی پابندیاں اس وقت لگ رہی تھی پاکستان کے خلاف, اس وقت بھی دوست ممالک نے ہمیں کچھ نے کھلے عام کچھ نے ڈھکے چھپے ہماری مدد کی. اب ایسا کیا ہو گیا پاکستان میں یا پاکستان کے گورنرز کے اندر کہ یہ دوست ممالک بھی جو ہمیشہ مشکل وقت میں ہمیں سپورٹ کرتے تھے وہ بھی ابھی نہیں کر رہے؟ ایسا آپ کی نظر میں کیا ہوگا؟ 2 حقائق ہیں جو کہ اب بہت مختلف ہیں, بلکہ 3 حقائق. ایک تو یہ کہ 1998 میں خاص طور پہ اسلامی دنیا میں پاکستان کے نیوکلیئر ٹیسٹ پہ بہت خوشی منائی گئی تھی کہ پہلا اسلامی ملک, اسلامی مملکت جو کہ نیوکلیئر کی دنیا میں داخل ہوا تھا. اور اس صورتحال میں چونکہ یہ خوشی کا موقع تھا, کئی ممالک نے پس پردہ اور جیسے کہ سعودی عرب نے تو بالکل کھل کے پاکستان کی بہت زیادہ حمایت کی. 3-3.5 سال تک سعودی عرب کا تیل پاکستان آیا اور اس کے لیے کوئی قیمت انہوں نے وصول اس زمانے میں نہیں کی. اچھا, ایک تو یہ مختلف ہے, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو معاشی مسئلہ تھا وہ آج کے مقابلے میں بڑا کم تھا. اور پھر تیسری ایک اور حقیقت یہ تھی کہ ارباب اقتدار کے اوپر باہر کی دنیا کے لوگوں کو میرے خیال میں نسبتاً زیادہ اعتبار تھا. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1998 میں آپ کو یاد ہوگا یہ نیوکلیئر جو سینکشنز پابندیاں لگی, تو اس کے بعد جب صدر مشرف کی حکومت آئی تو سعودی عرب میں مرحوم شاہ عبداللہ نے پاکستان کی حمایت وہ تیل کی قیمت کو مؤخر کرنے کے حوالے سے جاری رکھی, کیونکہ ایک اعتبار تھا کہ اسلام آباد میں برسر اقتدار ایک ایسی جماعت ہے یا ایک ایسا گروہ ہے جو کہ ملک کو سنبھال سکتے ہیں. میرے خیال میں اعتبار میں کمی آئی ہے اور پاکستان کے مسائل بھی ماضی کے مقابلے میں بہت بڑھ گئے ہیں. اور پھر جس سمت میں آپ لے کے جا رہے ہیں 1998 کے برعکس, تو بہت زیادہ پریشانی ہے کہ اس کا نتیجہ آخر میں کیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. فرحان بخاری صاحب آج سے بات چیت کرتے ہیں. ناظرین, پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے جو وزیر خزانہ کا طرز بیان ہے اور آئی ایم ایف کے جو تحفظات ہیں اس کے اوپر بات چیت کر رہے تھے. آج کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.